अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कायम टीवी के प्रोग्राम कुरान, अहले बैत और साइंस के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अली सैयद और मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम जो हैं नश्र हुए हैं वो भी आप देख चुके होंगे और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम उन आयात के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें आम मुसलमान, आम लोग बहुत कम गौर करते हैं, अगरचे उसके अंदर बेशुमार साइंसी राज छुपे होते हैं और वो साइंसी राज जिनकी बुनियाद के ऊपर जदीद साइंस की बुनियादें कायम हैं। ऐसी एक आयत है, मशहूर है, हम इसका मतलब तज़किरा कई आयत में आया है, लेकिन मैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 और हमने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया जो हर तरह महफूज है और ये लोग उस यानी अल्लाह की निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। तो हमने इस महफूज छत का तज़किरा कुरान मजीद की कई आयत में सूरतों में आया है, तो हम इसे पढ़ के गुज़र जाते हैं। क्या है महफूज छत? कभी गौर किया आपने? ये आसमान क्या है हमारे ऊपर? ये नीला आसमान जो नज़र आता है ज़मीन के ऊपर, ये क्या है? कभी हमने गौर किया? आप ये समझ लें, आज के अहद में अगर हम बात करें कि मास्क, ऑक्सीजन मास्क का तो बड़ा मशहूर अब चीज़ हो गई है कि ऑक्सीजन मास्क को सब लोग जानने लगे हैं, ऑक्सीजन मास्क क्या होता है। और अगर कोई मरीज़ ऑक्सीजन मास्क जिसको मतलूब हो, वो ऑक्सीजन मास्क उसको ना मिले तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये जो नीला आसमान हमारे चारों तरफ ज़मीन के है, ये दरअसल हम अहले ज़मीन यानी इंसानों और तमाम मखलूक़ात के लिए एक ऑक्सीजन मास्क है। हवा का एक ऑक्सीजन, ताज़ा तरीन ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है इसके ज़रिए। अगर ये आसमान ना हो तो ज़मीन पे न फूल नज़र आए, न इंसान नज़र आए, न चिड़ियाँ नज़र आए, न दरख्त, न पौधे, न फल, न हरियाली, न फसलें, कुछ भी नहीं होगा ज़मीन के ऊपर। ये सारी ज़िंदगी के सारे रंग, ये खूबसूरती, ये हुस्न, ये पहाड़ों पे बर्फ़, ये बारिशें, ये मौसम, ये बदलियाँ, ये गर्मी सर्दी, ये बदलते मौसम, ये सब इस आसमान के सबब कायम है। और ख़ुसूसन आसमान का तज़किरा तो बहुत जगह है, ज़मीन के साथ आसमान का तज़किरा तो कुरान मजीद में बहुत जगह है, लेकिन कुछ जगह इस आसमान को महफूज छत कहा गया है। तो अरबी ज़बान में समा कहते हैं हर उस चीज़ को जो हमसे ऊपर मौजूद हो। वो ये नीला आसमान भी उससे मुराद है और इससे उससे आसमान से ऊपर जो बेशुमार कायनात फैली हुई है वो सारी कायनात उससे मुराद है। समा यानी हमसे ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं, उसमें कहकशाएँ भी हैं, उसमें कहकशाओं के क्लस्टर, झमघटे भी हैं, उसमें हर चीज़ उसमें समूह आ जाती है समा के लफ्ज़ के अंदर। लेकिन अगर समाउद दुनिया कुरान में इस्तेमाल होता है तो उससे ये आसमान मुराद है जो नीला आसमान है। अच्छा, ये बात जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था और ये आयात मुसलमानों तक पहुंच रही थी तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि महफूज छत, आसमान को महफूज छत क्यों कहा गया। मेरे ख़्याल से आज भी हम में से बेशतर लोग ये नहीं जानते कि आसमान को महफूज छत क्यों कहा जाता है। लेकिन हम ज़रा थोड़े साइंस के तालिब इल्म हैं, तो हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये आसमान क्या है और ये महफूज छत क्यों कहा कुरान ने इसको। तो ये आसमान जो है दरअसल तह दर तह आसमान है और हम आसमान जो है ये हमारी ज़मीन की छत की तरह से है और छत भी ऐसी है कि इसकी कई तहें हैं और हर तह हज़ारों मील में फैली हुई है और हर तह के अपने अपने फ़वाइद हैं। तो अब देखते हैं कि ये महफूज छत जो है किस तरह से है। यह आसमानी छत जिसे अल्लाह ने तह बतह बनाया है, इसकी 7 तहें या 7 परतें अब तक दरियाफ़्त हो चुकी हैं। इन 7 तहों को के अलग अलग नाम हैं। जो हमसे ज़मीनी सतह से सबसे करीबी तह है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ये ज़मीन से सबसे करीब है।
یہ 8 کلومیٹر سے لے کر تقریباً 14 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہوائیں، بادل، پانی، برف باری، بارشیں، آندھیاں، موسم، ندی، نالے، سمندر، زمین کی زرخیزی سب اسی فضا کی سبب سے قائم ہے۔ زیادہ تر گیسیں، آبی بخارات اور مٹی کے ذرات اسی تہہ کے اندر گردش کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو اس کی تہہ ہے یعنی اس ٹروپوسفیئر سے اوپر، اسے اسٹارٹوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ تہہ جو ہے یہ مزید 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں فضا میں گیسوں کی مقدار 19% ہے۔ جیٹ ہوائی جہاز کو جب آپ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ دراصل اسی آسمانی تہہ کے اوپر سے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تہہ ہے، وہ اوزون فیئر کہلاتی ہے۔ یہ جو تہہ ہے یہ زمین کے ارد گرد اوزون کی حفاظتی ڈھال ہے۔ یہ حفاظتی ڈھال تہہ جو ہے یہ سورج سے زمین کی طرف، دیکھیں اوپر تو سورج موجود ہے نا 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر، تو اس سورج کے سبب ہماری زندگی قائم ہے، یعنی کسی ایک چیز کے سبب نہیں، آسمان کے سبب بھی اور زمین کے سبب بھی اور سورج کے سبب بھی، یعنی ہر چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے مختلف مقاصد ہیں اور مختلف کام ہیں۔ تو یہ جو اوزون فیئر ہے یہ کیا کرتی ہے کہ سورج سے جو تابکاری شعاعیں آتی ہیں زمین کی طرف اور الٹرا وائلٹ ویز آتی ہیں، اگر وہ زمین تک پہنچ جائیں یعنی ہم تک پہنچ جائیں تو زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے گا اور گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ گرمی ناقابل برداشت ہوگی۔ تو یہ جو اوزون فیئر ہے یہ اس یعنی الٹرا وائلٹ ریس کو روکتی ہے، اور زیادہ تر یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، یوں تیرتا ہوا ایک جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سب بھی فضا میں گرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر یہ آسمان سے جو چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے برستے رہتے ہیں، یہ جیسے ہی اوزون لیئر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، آگ لگتی ہے اور یہ جڑ کے خاک کی شکل میں زمین کی سطح پہ کہیں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد میسوسفیئر، یہ کم و بیش 40 کلومیٹر دبیز ہے۔ دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشنز یا ٹی وی چینلز کے جو سگنل آتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، زمین سے اوپر جاتے ہیں، یہ سب اسی آئنوسفیئر نامی اس فضائی تہہ سے میں موجود سیٹلائٹس تک پہنچتے ہیں، اور سیٹلائٹس اس کو واپس زمین تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، ایک اس کے بعد ایک ہیلیم کی تہہ ہے، یعنی ہیلیم گیس ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک ہوتی ہے یہ اس تہہ کے اوپر 80 کلومیٹر دبیز ایک اور تہہ ہے، اور اس کے بعد بے کرا خلا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان کی جو یہ تہیں ہیں مختلف، یہی ہمیں زندہ رکھتی ہیں، اور انہی کے سبب ہم زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں اور موسموں کا اعتدال قائم رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو تہیں ہیں ساری، ان تہوں کے علاوہ حفاظت کے آسمانی چھت جو ہے نا، اس کو محفوظ چھت کہا گیا ہے، تو مخلوقات کی حفاظت کے لیے ایک اور تہہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس تہہ کے سبب سے بے شمار خطرات سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ یہ ایسا حفاظتی حصار ہے جو سورج کے دوسرے سیاروں پر موجود نہیں ہے، مثلا چاند پر نہیں ہے، مریخ پر اس لیول کا نہیں ہے، یا کسی دوسرے سیارے کے اوپر نہیں ہے۔ یہ زمین کا مقناطیسی میدان کہلاتا ہے۔ برقی چارج کا یہ حصار زمین کی بیرونی فضا کی تہہ کے اوپر واقع ہے، جبکہ اس کا اثر زمینی فضا سے ہزاروں کلومیٹر اوپر تک پایا جاتا ہے۔ زمین کی یہ بیرونی فضائی تہہ مقناطیسی گرد یعنی میگنیٹک کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ یہ میگنیٹک جو گرد ہے جو سورج سے نکلتی ہے، تو یہ سورج کی سطح سے اٹھتی شمسی آندھیاں اٹھتی ہیں، اور ان شمسی شعلوں کی وجہ سے الیکٹران پروٹونز کی بڑی تعداد زمین کا رخ کرتی ہے، لیکن یہ تہہ اس کو روک لیتی ہے۔ اگر وہ الیکٹران پروٹونز زمین کی فضا میں داخل ہو جائیں تو زمین کا درجہ حرارت بہت بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تہہ ہے جسے وین ایلن کی پٹی کہا جاتا ہے۔ اس حفاظتی حصار کو جو 2 تہوں پر مشتمل ہے،
وین ایلن کی پٹی کہا جاتا ہے۔ یہ حفاظتی نظام مقناطیسی تہ سے بچ نکلنے والے الیکٹران پروٹون کے ذرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ یعنی ایک تہ تو اوپر تھی جس نے الیکٹران پروٹون کو روکا، لیکن اس سے بھی بچ کر جو نیچے کی طرف آ گئے اس کو یہ وین ایلن کی پٹی روکتی ہے۔ اور یہ جب ان کی الیکٹران پروٹون کی تعداد اس تہ کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے رنگ برنگی روشنیوں کی شکل میں قطب یعنی ساؤتھ پول کے اوپر، قطب جنوبی کے اوپر آ کر یہ روشنی کی شکل میں بکھر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ حفاظتی تہ، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ قرآن کو ہم آیت میں کسی میں پڑھ کے ایک بات گزر نہ جائیں بلکہ ان کے اوپر ہم بات کریں۔ ان سارے سوالوں کے جواب یعنی قرآن مجید نے ایک موضوع دیا آپ کو، اس موضوع یعنی قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہے۔ ہوم ورک یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ علم آپ ہمارے خیال میں علم اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا، کسی نے بی اے کر لیا، لیکن یہ ڈگریاں ہیں۔ یہ ڈگریاں آپ کو ملازمت میں تنخواہیں تو بڑھا سکتی ہیں، آپ کو اچھی ملازمت دے سکتی ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اسی کو ملتا ہے جو اس کی خواہش کرتا ہے۔ خواہش کے ساتھ ساتھ غور و فکر، تجربہ، دیکھنا، بات ہر چیز پر غور کرنا، کب، کیوں، کیسے جیسے سوال ذہن میں پیدا ہونا۔ تو جب یہ ساری باتیں 16ویں صدی میں جب مغرب میں سائنس نے ترقی کی تو یہ جتنی فضائی تہوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، ان سب کے بارے میں سائنسدانوں نے معلوم کیا، جبکہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اس طرف یعنی یہ ہوم ورک مسلمانوں کو کرنا تھا، مجھ جیسے لوگوں کو کرنا تھا، بلکہ میں تو ایک کم علم آدمی ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ محفوظ چھت آسمان کو کیوں کہا گیا، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ قرآن میں تو جگہ جگہ ہے یہ بات۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ اتنی بڑی جو چھت ہے، یعنی ہر دنیا کی ہر چھت جو ہے اس کے لیے پلر چاہیے ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے اس کو سہارا دینے کے لیے پلر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اس طرح قائم کیا کہ اس کو کسی پلرز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے رکھیں۔ تو اب سوچیں، غور کریں کہ آسمان پھر کس طرح قائم ہے۔ تو جب آپ غور و فکر کی منزلوں پہ چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین سے کی جو کشش ثقل ہے وہ ان آسمانوں کو اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہے۔ اگر زمین کی کشش ثقل کم ہو جائے تو یہ سارے آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے نیلا اور اس کی ساری تہیں اور زمین کے اوپر جتنی اشیاء ہیں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، انسان ہوں، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، یہ سارے کے سارے اڑ کر فضا میں غائب ہو جائیں گے خلا کے اندر۔ تو یہ زمین کی کشش ثقل ہے جس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، اور آسمان رکے ہوئے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق وہ خدمات انسان کو اور تمام مخلوقات کو فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا، انہی موضوعات کے حوالے سے میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ نہج البلاغہ جو ہے، جو کلام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ دراصل تفسیر قرآن ہے، لیکن اس تفسیر کی طرح سے نہیں ہے جو ہمارے یہاں مروج ہے۔ اور نہج البلاغہ میں انہی آثار و اسرار کائنات پہ بار بار گفتگو کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو ایک خطبے سے امیر المومنین علیہ السلام کے تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ خطبہ، اس خطبے کا نام ہے خطبہ اشباہ۔ ہر خطبہ لاجواب ہے، لیکن اس کے اندر تو بہت ہی یعنی شاعرانہ انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن ایسی شاعرانہ جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے۔
یہ ساری باتیں جو امیرالمومنین علیہ السلام نے 14 سال پہلے کہی، تقریباً 800 سال بعد یورپ کے سائنسدانوں نے ان کے بارے میں تحقیق کی اور ان کے مشاہداتی ثبوت پیش کیے۔ اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کی، یعنی ہواؤں کے بھی الگ الگ طبقے ہیں، اور ان کے درمیان وہ پانی بہایا جس کی لہروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ پانی کی سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر جھاگ کی ایک تہ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے۔ اس آسمان کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ چھت اور بلند عمارت کی طرح تھا۔ جو وہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مجید محفوظ چھت کا تذکرہ ہے، تو اسی محفوظ چھت کی طرف دوبارہ امیرالمومنین علیہ السلام یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ امیرالمومنین علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، جو ان کا علم ہے، جو ان کے سائنسی انکشافات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح کی بہت سی باتیں کی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ آپ نے فرمایا مفضل، وہ سوال یہ ہو رہا تھا کہ دنیا میں جو آفتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ نہیں، اچانک سیلاب آ گئے، اچانک زلزلہ آ گیا۔ تو مفضل نے کہا کہ اس کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا تو انسانوں پر یہ مصیبتیں نہ آیا کرتی۔ تو اس کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، مفضل، اگر اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں، تو زمین پر اس سے زیادہ سخت حوادث اور مصائب کیوں نہیں آتے؟ مثلاً آسمان ہی گر پڑے، ساری زمین دھس جائے، آفتاب ہی طلوع نہ ہو اور سمندروں کا پانی زمین پر بہہ کر اسے غرق کر دے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان تمام بڑی بڑی آفات سے اس دنیا، اس عالم کی حفاظت کی جاتی ہے؟ اگر بعض اوقات معمولی سی محدود علاقے میں آفات آتی ہیں تو وہ بھی صرف انسانوں کی تعذیب و اصلاح کے لیے آتی ہیں، اور پھر جلد ہی انہیں دور بھی کر دیا جاتا ہے۔ توحید مفضل کا یہ تیسرا لیکچر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو بات یہ تھی کہ مفضل نے یہ پوچھا کہ یہ آفات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اتنی آفات آتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، آتش زدگی کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جو دلیل وہ خدا کے نہ ہونے کی دے رہے ہیں، دراصل وہی دلیل خدا کے ہونے کی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اگر پیدا کرنے والا نہ ہوتا اس کائنات کا تو اس سے بڑی مصیبتیں آتی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں زلزلہ ایک علاقے میں آتا ہے، دوسرے علاقے میں نہیں آتا، زمین کا ایک طبقہ ہلتا ہے، دوسرا نہیں ہلتا، سیلاب ایک علاقے میں آتا ہے، دوسرے میں نہیں آتا، اور یہ ساری مصیبتیں رفع بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ اسی طرح بیماریاں، جیسے کورونا آیا تو ہم پریشان تھے، لوگ مر رہے تھے، بہت بھیانک وبا پھیلی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا اور اب اس کے کیسز بہت کم ہونے شروع ہو گئے، بلکہ اب کورونا ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات والا صفات ہے کہ جو ان وباؤں کو بھی کنٹرول کرتی ہے، آفات و حادثات کو بھی کرتی ہے، بیماریوں کو بھی کرتی ہے، اور زندگی اور موت کو بھی۔ بہت شکریہ۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی۔